बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तोहफ़ा या इली मदद वलसर के नाजरीन की खिदमत में एक और स्पेशल प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद अब्बास काज़मी हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, आज शब विलादत पुरनूर हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम है, यानी आज 15 रमज़ानुल मुबारक की वो बाबरकत शब है जब हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का नज़ूल पुरनूर हुआ। और आज के दिन की मुनासबत से हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं नामवर आलिम दीन अल्लामा सैयद बाकर अली नकवी साहब। इनका शुक्रिया अदा करते हैं। ख़तीब फ़ातिह फ़रात अल्लामा सैयद कमर हैदर ज़री साहब, क़िबला आपका भी शुक्रिया। और नामवर मनक़बत ख़ां शबाब हैदर हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में। क़िबला, हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और जैसा कि आपके इल्म में है कि आज क्योंकि शब विलादत पुरनूर हज़रत इमाम हसन मुज्तबा है, तो वो जो विलादत के मौके पर जो तमाम इवेंट्स पेश आए उस हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि अलैहि वस्सलातु अला आलिहा व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। जैसा कि आपने इरशाद फरमाया कि आज वो मुबारक शब है कि जिसमें हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम इस दुनिया पे तशरीफ़ लेकर आए। और जो माहौल था उस वक्त मक्का का, वो सूरत हाल ये थी कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जनाब सैयदा की दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले मुसलसल कुफ़ार मक्का की जानिब से अब तरीके ताने दिए जा रहे थे कि इनके यहाँ कोई औलाद मौजूद नहीं है और इनका दीन और मिशन जो ये लेके चले हैं वो मिशन आगे नहीं बढ़ने पाएगा, क्योंकि औलाद और नस्ल ही होती है कि जो मिशन को लेके आगे बढ़ती है। तो कुफ़ार मक्का की जानिब से एक मुसलसल तान व तशनी का सिलसिला जो है वो जारी रहता था। तो खुदावंद आलम ने उस तान व तशनी के सिलसिले को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले जो है जो रसूल अल्लाह को जो तोहफ़ा इनायत फरमाया वो उनकी दुख्तर नेक अख्तर हज़रत जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा की सूरत में इनायत फरमाया। लेकिन क्योंकि दुनिया वाले हमेशा नज़र बेटों पर रहती है कि बेटे जो हैं वो मिशन को और सारे निज़ाम को आगे लेकर चलते हैं, तो फिर जनाब सैयदा की गोद में खुदावंद आलम ने हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को सूरह कौसर की तफसीर बना के नाजिल फरमाया। और ये हस्ती जब दुनिया में तशरीफ़ लेकर आई तो वो जो कुफ़ार की तरफ से अब तरीके ताने मिलते थे वो ताने भी तमाम के तमाम ख़त्म हो गए। और ये बात दुनिया के सामने वाज़े हो गई कि अब वो हस्ती इस दुनिया पे तशरीफ़ ले आई है कि जो रसूल खुदा के इस मिशन को, इस दीन हक़ को बाद रसूल खुदा आगे लेकर चलेंगे। और जो कुछ रसूल खुदा अपनी तालीमात छोड़ के जा रहे हैं वो तालीमात बेवारिस नहीं रहेंगी, बल्कि वो उन्हें एक वारिस मिल गया इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सूरत में, जिसकी वजह से जो एक ज़ाती मुसर्रत एक नवासे की सूरत में थी वो तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थी ही, लेकिन ये मुसर्रत और ख़ुशी खुद दीन इस्लाम के लिए भी ये खुशी का दिन था कि अब दीन इस्लाम में रसूलुल्लाह की गोद में वो हस्ती आ गई है कि जिसने दीन इस्लाम के सिलसिले को, दीन इस्लाम के निज़ाम को आगे बढ़ाना है। तो तमाम के तमाम मुसलमान भी इस अमर पर जो है वो बहुत ज़्यादा खुश थे और ख़ुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है वो इस अमर पर बहुत ज़्यादा खुश थे। और हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम बाकायदा जो है यूँ समझें कि एक ऐसा सिलसिला शहज़ादे के आने से शुरू हो गया कि अब तमाम दुनिया के सामने ये बात वाज़े हो गई कि अगर किसी जगह पे कोई शक व शुबा बाकी था कि ये दीन रुक जाएगा जनाब रसूल खुदा के बाद, तो अब वो तमाम शक व शुबे ख़त्म हो गए और ये सिलसिला जो है वो दीन रिसालत माब का जो है वो तय हो गया कि अब ये सिलसिला इंशाअल्लाह क़यामत तक बाकी रहेगा। बहुत शुक्रिया क़िबला, आपने बड़े मुफस्सल अंदाज़ में बता दिया कि किस तरह इमाम हसन अलैहिस्सलाम के विलादत पुरनूर के मौका पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुशी का इजहार किया। क़िबला कमर हैदर ज़री साहब, आपकी खिदमत में मैं अगला सवाल रखना चाहूँगा कि आप बताएं, क्योंकि पहली खुशी थी, पहले नवासे दुनिया में तशरीफ़ ला रहे हैं, तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौका पर शादमां कैसे हुए और किस तरह मोहब्बत का इजहार करते थे इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम से? तिफ़ले नो एक बसत शान लिए बैठी हैं, बाब इस्लाम का उन्वान लिए बैठी हैं, सर झुकाए हुए गोया के तिलावत के लिए फ़ातिमा गोद में कुरान लिए बैठी। सुभान अल्लाह। आज चूँकि शब जश्न मुसर्रत है और जैसा कि ये कहा गया कि सहन रिसालत में, ख़ानवाद रिसालत में पहली खुशी आई है, बेशक गोया कि ये जो जवाब अबतर मिला था वाह वो इमाम हसन मुज्तबा की सूरत में। और आपने ज़िक्र ये किया, सवाल ये किया कि शादमानी कैसी थी। हाँ जी, चूँकि वाहिद कायनात में ये घर है कि जिन्हें जो अज़मत है वो तख्लीक में रखी गई है। वाह। और इमाम हसन मुज्तबा जो सुल्तान अमन भी हैं और
سلطان صلح و امن بھی ہیں۔ بے شک۔ آج ہم جب جائزہ لیتے ہیں اس مولود کی دنیا میں آمد کا، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے جو تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، جنہوں نے رسول خدا کو اتنا ستایا کہ میرے نبی کانٹوں پہ چلا، طائف کے بازاروں میں پتھر کھائے، جی۔ اور کانٹوں پہ چلنے کے بعد جب وہ آسودہ حالی دیکھی رسول نے، تو اس آسودگی میں سب سے پہلا جو قطرہ رحمت کا آیا وہ امام حسن مجتبیٰ کی صورت میں آیا۔ بے شک۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ امام حسن مجتبیٰ کہ جو سن 3 ہجری 15 شعبان المعظم تشریف لائے، 15 رمضان، اور یہ رمضان کے جو بہت ہی محترم مہینہ، اور یہ اللہ کا مہینہ کہلاتا ہے، شہر اللہ کہلاتا بے ہے، شک بے شک۔ تو اس میں اللہ کا وہ نمائندہ آیا کہ جس کے آنے سے جو جنگ و جدال کا ایک بازار گرم تھا اور دنیا ایک دوسرے کے خون کی پیاسی تھی، تو ایسے میں رسول خدا نے اس شہزادے کو یہ فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، سبحان اللہ۔ یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ واہ۔ اور حسن و حسین کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ رسول خدا فرماتے تھے یہ میرے دونوں بیٹے امام ہیں، سبحان اللہ۔ یہ قیام کریں یا قعود کریں، سبحان یعنی یہ جنگ کریں یا سلو کریں۔ واہ۔ اب یہاں لفظ سلو جو آ جاتا ہے تو ظاہر امام حسن مجتبیٰ کا نام آتا ہے۔ جی جی۔ بچپن میں میرے نبی نے اپنے کاندھوں پہ سواری کرائی، اور دونوں شہزادوں کو، ایک طرف امام حسن مجتبیٰ، ایک طرف امام حسین شہید کربلا، اور انہیں مدینے کی گلیوں میں لے کے جاتے تھے۔ امام حسن مجتبیٰ کا جب دور آیا تو ہم نے یہ دیکھا کہ آپ نے ان سے وہ محبت فرمائی، وہ شفقت فرمائی، وہ دنیا کو تعارف کرایا کہ آج دنیا پریشان ہے کہ کیا یہ خانواد رسول کے سارے افراد ایک جیسے ہیں۔ واہ۔ میں تو یہ کہوں گا کہ جب نبی نے فرما دیا تھا کہ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، بے شک۔ ہمارا درمیان والا بھی محمد ہے، ہمارا آخری محمد ہے، ہم کل کا کل محمد ہیں۔ بے شک۔ اسی لیے کسی نے قلم اٹھایا، بڑی پیاری بات کی، یہاں تمہید ختم کر رہا ہوں میں، جی جی۔ کہ اللہ نے اپنے نبی کو اس انداز سے بھیجا دنیا میں کہ 2 شہزادے عطا کیے، واہ۔ اور ان دونوں شہزادوں میں کس قدر مماثلت تھی، کتنا پیار تھا، کتنی محبت تھی۔ جی۔ اللہ نے اس طرح سنوارے ہیں محمد، واہ واہ واہ۔ ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ واہ۔ اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا، پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد۔ واہ واہ واہ، بہت خوب قبلہ۔ علامہ باقر نقوی صاحب، آپ کی خدمت میں اگلا جو سوال رکھنا چاہتا ہوں قبلہ بتائیں، کیونکہ جو ابتدائی مراحل ہیں، جو بچپن ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں گزرا، جو 7-8 سال ہیں حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر پرورش رہے، تو وہ کون کون سے اہم واقعات تھے جو اس دور میں رونما ہوئے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو محبت کا اظہار تھا، اس پہ تو ساری دنیا گواہ ہے، اور تاریخ کی ہر کتاب میں وہ محبت کے تذکرے لکھے ہوئے ہیں کہ کبھی مدینہ کی گلیوں میں اپنے کندھوں پہ بٹھا کے لے جاتے ہیں۔ اور یوں ہی سمجھیے کہ ایک واقعہ جو بڑا معروف ہے، وہ واقعہ یہ ہے کہ عید کے موقع پر دونوں شہزادوں نے رسول خدا سے یہ عرض کی کہ نانا، مدینہ کے بچوں کے لیے باہر سواریاں میسر ہیں، اور وہ سواریوں کے اوپر مدینہ کی گلیوں میں سفر کر رہے ہیں، تو نانا ہمارے لیے سواری کہاں ہے؟ تو اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں، میں آپ کی سواری ہوں۔ تو دونوں شہزادوں کو جو ہے وہ اپنے کندھوں پہ سوار کر کے مدینہ کی گلیوں میں رسول اللہ چلنا شروع ہو گئے۔ اور جب دوسرے لوگوں کی سواریاں، کیونکہ جو بچے باقی تھے وہ اونٹوں پہ سفر کر رہے تھے، تو امام حسن علیہ السلام نے عرض کی کہ نانا جان، باقی جتنے لوگوں کی سواریاں ہیں ان سواریوں کی لجامیں ہیں، تو نانا ہماری سواری کی لجامیں کہاں ہیں؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری واللیل کی زلفوں کو تھام لو، یہی تمہارے لیے جو ہے وہ اس سواری کی لجامیں ہوں گی۔ تو وہ شہزادوں نے ان زلفوں کو تھاما، اور پھر جدھر جدھر شہزادے لے کے جانا چاہتے تھے رسول اللہ ادھر تک چلتے رہے۔ اور ایک صحابی نے جب اس منظر کو دیکھا تو انہوں نے دیکھ کے رسول خدا کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہا کہ کیا عظیم سواری ہے
کہ جس پہ یہ بچے سوار ہیں، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنے عظیم ہیں۔ تو یہ وہ رسول اللہ کی محبت ہے کہ جو رسول اللہ ان بچوں سے محبت کا اظہار کرتے تھے۔ اور بالکل اسی طرح یہ شہزادہ بھی ایک شخصیت تاریخ اسلام میں جن کا نام ابو سفیان ہے، جو فتح مکہ کے بعد جو ہے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ مکہ کے حالات کی وجہ سے جو ہے وہ مدینے آئے اور وہ رسول اللہ سے ملنا چاہ رہے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ملنے سے انکار فرما رہے تھے۔ تو چلتے چلتے ایک جگہ پہ امام حسن علیہ السلام کا بچپنا ہے اور امام سے ملاقات ہو گئی، تو امام سے کہنے لگے کہ آپ نانا سے سفارش کر لیجئے کہ وہ میری مجھ سے ملاقات کر لیں۔ تو اب کیونکہ امام کا بچپنا تھا اور وہ دراز قد آدمی تھا، تو امام علیہ السلام ایک پتھر پہ جو ہے امام حسن علیہ السلام کھڑے ہوئے اور اس کے ناک کے اوپر جو ہے وہ تھپڑ مارا، اور تھپڑ مار کے کہا کہ میرے نانا سے ملنا چاہتا ہے تو پہلے میرے نانا کا کلمہ پڑھ کے پاک ہو جا، اس کے بعد تجھے میرے نانا سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا۔ تو یہ وہ محبت ہے کہ جو دونوں جانب سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کیا جاتا تھا۔ بہت خوب قبلہ، ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے امام حسن علیہ السلام کے جو بچپن کے واقعات تھے وہ ہمارے ناظرین تک پہنچائے۔ میں گزارش کروں گا شباب حیدر صاحب سے کہ وہ لسر کے ناظرین کے لیے امام حسن علیہ السلام کی شان میں منقبت کے چند اشعار پیش کریں۔ دونوں جہاں علی کے حکومت حسن کی ہے، دونوں جہاں علی کے حکومت حسن کی ہے، رب کی مشیتوں میں مشیت حسن کی ہے، سبحان اللہ۔ دونوں جہاں علی کے حکومت حسن کی ہے، مولا علی ولی کی ولایت کے ساتھ ساتھ، مولا علی ولی کی ولایت کے ساتھ ساتھ، واجب جو ہے جگہ ہے ولایت حسن کی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دونوں جہاں علی کے حکومت حسن کی ہے، جب چاہے قید مرد کو عورت قلم کو دے، جب چاہے قید مرد کو عورت قلم کو دے، ایسی جہاں میں صرف طبیعت حسن کی ہے، سبحان اللہ۔ دونوں جہاں علی کے حکومت حسن کی ہے، کٹ کٹ کے گر رہے ہیں عدو جو زمین پر، کٹ کٹ کے گر رہے ہیں عدو جو زمین پر، سبحان اللہ۔ قاسم کے وار وار میں طاقت حسن کی ہے، بہت خوب۔ دونوں جہاں علی کے حکومت حسن کی ہے،
جس ناز کبریا کی رعایا حسین ہو، جس ناز کبریا کی رعایا حسین ہو، دونوں جہاں میں ایسی امامت حسن کی ہے، سبحان اللہ، واہ واہ، دونوں جہاں علی کے حکومت حسن کی ہے، کیسے بھلا وہ جان چھڑائیں گے عذاب سے، کیسے بھلا وہ جان چھڑائیں گے عذاب سے، ہر دشمن بطول پہ لعنت حسن کی ہے، سبحان اللہ، دونوں جہاں علی کے حکومت حسن کی ہے۔ بہت خوب، دونوں جہاں علی کے حکومت حسن کی ہے۔ بہت خوبصورت انداز میں شباب حیدر نے بارگاہ امامت میں نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ پروگرام کے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے علامہ سید قمر حیدر زیدی صاحب آپ کی خدمت میں اگلا سوال رکھنا چاہوں گا کہ امام حسن علیہ السلام کی جو سیرت ہے اس کے امتیازی محاسن سیرت پر روشنی ڈالیے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جو کہ نواس رسول بھی ہیں، ولی ذوالمنن بھی ہیں بے شک، اور سلطان امن بھی ہیں، بے شک، آپ کی اس سیرت و کردار کے جو اعلیٰ ترین محاسن ہیں وہ وہی ہیں جو نانا رسول خدا کے تھے، اس لیے کہ جو نانا نے کہا وہی نواسے نے کہا، جو نانا نے کیا ہے وہی نواسے نے کیا۔ اس عنوان سے اگر ہم دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دنیا خون بہانے کی رسیا ہے، جو دنیا مارنے مرنے پہ تلی ہوئی ہے، جی، اس دنیا کو محبت کا، امن کا پیغام دینے والا میرا نبی آیا۔ بے شک، فاران کی چوٹی سے لے کے غدیر کے ممبر تک ہمیں ایک ہی پیغام ملتا ہے، وہ پیغام کیا ہے؟ محبت کا پیغام، امن کا موقع۔ جس نے پتھر کھا کے، جتنے کانٹوں پہ چل کے دین اسلام کی تبلیغ و ترویج فرمائی، اسی رسول کے نواس حسن مجتبیٰ نے وہ کام کر کے دکھایا کہ آج دنیا حیران و پریشان ہے کہ یہ پورا خاندان اشجع العرب والا خاندان ہے، یہ ان کے بزرگان، ان کے جتنے بڑے تھے وہ سارے کے سارے شجاعت کے پیکر نظر آتے ہیں ہمیں دنیا میں۔ میرے نبی جنہیں موقع نہیں ملا، آپ نے جو سب سے بڑا کارنامہ کیا میں سمجھتا ہوں وہ ایک کارنامہ تھا، وہ یہ تھا کہ جہاں پہ دنیا مارنے کے لیے مرنے کے لیے تیار ہے، میرے نبی کا نہیں، ہم مارنے مرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم نے دنیا کو پیغام محبت دینا ہے، پیغام خوب، پیغام امن دینا ہے۔ لہذا تاریخ کی سب سے بڑی مثال ہمارے نزدیک وہ یہ ہے، وہی کام نانا نے کیا، وہی نواسے نے کیا۔ میں نانا کا حوالہ اس لیے دینا چاہتا ہوں تاکہ نواسے کا کام سمجھ میں آ جائے۔ مثال کے طور پہ میرے رسول نے ایک صلح فرمائی اور اسے کہتے ہیں صلح حدیبیہ، اور یہاں پہ میں اپنا جملہ نہیں دہراؤں گا، میں اس شخصیت کا جملہ دہرانا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اس تاریخ کے دور میں اجالے کی شمع جلائی ہے، اور اس یعنی کہ ایسے دور میں کہ جہاں نام لینا گناہ سمجھا جاتا ہے، اور جب نام لیا جاتا ہے تو الٹے سیدھے الزامات لگائے جاتے ہیں، بہتان لگائے جاتے ہیں کہ کچھ تو خون والے لوگ تھے۔ نہیں، میرے رسول نے چونکہ امن کو ترجیح دی تھی، لہٰذا نواسے نے بھی امن ہی کو ترجیح دی۔ میرے نبی نے جو صلح کی اسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حمید موسوی سرکار جن کے اعلان کے مطابق آج سے نہیں، ربع صدی سے زیادہ ہو چکا ہے، یہ دن 15 رمضان المبارک کس عنوان سے منایا جاتا ہے؟ عالمی یوم امن۔ تو اس عنوان سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت بڑے عالم دین سرکار علامہ نجم الملت، جو عالم دین ہی نہیں بلکہ بہت بڑے خطیب بھی تھے، خطیب بھی تھے، شاعر بھی تھے، ان عالم دین بھی تھے،
انہوں نے اپنی کتاب 14 ستارے میں جہاں ذکر امام حسن مجتبیٰ شروع ہو رہا ہے، انہوں نے 4 مصرے لکھے ہیں دیگر ائمہ علیہ السلام کی طرح، ہر معصوم کے بارے میں انہوں نے اشعار بھی کہے ہیں۔ یہ جو 4 اشعار ہیں، اگر ان 4 اشعار پہ امت غور کرے، اس پہ عمل کرے، میں سمجھتا ہوں حکمران ہوں، سیاستدان ہوں، جو بھی ہوں، ہر شعبہ زندگی کو اگر اس پالیسی پہ عمل کرنے کی توفیق اللہ دے تو کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ علامہ قرآوی وہ فرماتے ہیں کہ بحکم حق کہیں پر سلو کر لیتے ہیں دشمن سے، بحکم حق اپنی مرضی سے نہیں، وما تشاؤون سورہ دہر میں آیا ہے، الا ان یشاء اللہ، ان کی کوئی مرضی نہیں، یہ اللہ کی مرضی کے تابع ہے یہ، تو بحکم حق کہیں پر سلو کر لیتے ہیں دشمن سے، اور کہیں پر جنگ خاموشی جواب سنگ ہوتی ہے۔ بھائی سرد جنگ تو ہم نے سنا ہے، یہ جنگ خاموشی جو ہے نا، کولڈ وار تو سنا ہم نے، یہ خاموشی والی جنگ کہاں پہ ہے؟ سائلنٹ وار۔ بحکم حق کہیں پر سلح کر لیتے ہیں دشمن سے، کہیں پر جنگ خاموشی جواب سنگ ہوتی ہے، اور زمانہ یہ سبق لے فاطمہ کے دل کے ٹکڑوں سے، زمانہ یہ سبق لے فاطمہ کے دل کے ٹکڑوں سے، کہاں پر جنگ ہوتی ہے، کہاں پر صلح ہوتی ہے۔ آج ہم اسی عنوان سے کہیں گے کہ امام حسن مجتبیٰ صورت و سیرت میں اپنے نانا سے مشابہ ہیں، اور یہ کردار آپ کی زندگی کے یعنی کل 47 سال آپ نے ظاہر حیات گزاری، 10 سال امامت کا دور گزارا، قدم قدم پہ یہی سیرت ہے، یہی ہمیں کردار ملے گا جو رسول معظم کا کردار۔ بے شک۔ ابھی علامہ قمر حیدر زیدی صاحب نے دور امامت کی بات کی، بعد شہادت امیر کائنات قبلہ باقر نقوی صاحب بتائیں کہ کیسا مشکل دور تھا امام حسن علیہ السلام کا، اور اس میں کون سی اسٹریٹجیز اپنا کر اس دور کو بہتر انداز سے جو ہے مکمل کیا؟ بعد شہادت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام آپ سمجھیے کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو وہی تمام مشکلات درپیش تھیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں درپیش تھیں، یعنی وہی لوگ کہ جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان کی راہ میں روڑے اٹکا رہے تھے، ان کے مشن کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے مختلف حربے استعمال کر رہے تھے، وہی تمام کے تمام لوگ اور ان کی نسلیں جو ہیں وہ اب امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے مد مقابل آ گئیں، اور انہوں نے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو کوشش کی کہ کسی طرح جو سلسلہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا سلسلہ تھا وہ اس زیادہ حق سے ہٹیں اور کسی دوسری طرف جو ہے اپنا رخ موڑ لیں، لیکن امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے انتہائی بہترین حکمت عملی اپناتے ہوئے، جس طرح بھی علامہ قمر حیدر زیدی صاحب نے بھی تذکرہ فرمایا صلح کے حوالے سے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو جو مدینہ کے 10 سال ہیں ان 10 سالوں میں 84 غزوات ہیں، باقی جو جنگیں ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن وہ غزوات جنہیں کہا جاتا ہے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی، وہ 84 جنگیں ہیں، اور ان میں بہت بڑی بڑی فتوحات، جن میں بدر کی فتح 313 افراد جو ہیں وہ 1000 پر غالب آ گئے، اور پھر جنگ احد، اور پھر جنگ خندق کی فتح، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ خیبر کی فتح، بڑی بڑی فتوحات جو ہیں وہ موجود ہیں رسول کی زندگی میں، لیکن ان تمام فتوحات میں سے کسی ایک فتح پر بھی خداوند عالم کی جانب سے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کو یہ فتح مبارک ہو یا یہ فتح جو ہے وہ بہت بڑی کامیابی رکھتی ہے، لیکن جب وہ معاملہ ہوا کہ جس کا تذکرہ صلح حدیبیہ کے عنوان سے کیا گیا تو اس پہ کیا خداوند عالم کی طرف سے ارشاد فرمایا گیا انا فتحنا لک فتحا مبین، کہ ہم نے آپ کو ایک فتح مبین سے سرشار کیا ہے، یعنی وہ جو خداوند عالم کی نظر میں جو ہے وہ امن قائم ہو جانا اور صلح قائم ہو جانا جو ہے وہی سب سے بڑی فتح ہوتی ہے، اور رسول نے صلح حدیبیہ کے موقع پر اس کو کیا، اور رسول کی صلح حدیبیہ بھی اس وقت بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تھی، اور بہت سارے لوگوں اگر تاریخ کی کتابیں ہم کھول کے دیکھیں تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ہمیں آپ کی رسالت میں جتنا شک آج ہوا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، تو وہ جنہیں وہاں پہ صلح حدیبیہ سمجھ نہیں آئی تھی انہیں صلح امام حسن علیہ السلام کہاں سمجھ میں آئے گی، لیکن بہرحال وہ جو ایک حکمت عملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی تھی، اور آپ دیکھیں گے کہ اس صلح حدیبیہ سے پہلے جو اسلام پھیلنے کی، لوگوں کا اسلام لے کے آنے کی رفتار تھی وہ بالکل مختلف تھی، اور صلح حدیبیہ کے بعد کثرت سے لوگ جو ہے وہ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے، اور اس کے صلح کے جو ہے بڑے دور رس نتائج جو ہے وہ برآمد ہوئے، بعین ہی یہی معاملہ اسی رستے کو اپناتے ہوئے حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اس دور کے اندر کہ جہاں دشمن اس طرح مد مقابل تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ جو ہے وہ خون کی ندیاں بہہ جائیں، اور ایک جانب سے جو ہے وہ جو غیر مسلم حکومتیں دنیا میں پھیلی ہوئی تھی وہ بھی مسلم حکومت کے اندر اس سارے معاملات کو دیکھ کے سلطنت روم بھی یہ چاہ رہی تھی کہ ہم جو ہے وہ حملہ کر دیں اور یہ سارے کا سارا سلسلہ جو ہے وہ یک بارگی ختم ہو جائے، لیکن امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اور پھر یہ جو
جو صلح امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، یہاں پہ بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ دوسری جانب سے جو ہے وہ ایک سفید کاغذ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیا گیا، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صلح کی شرائط اس کے اندر معین فرمائی، اس میں پہلی شرط جو ہے وہی امام علیہ الصلوۃ والسلام کی فتح ہے، اور وہی مقصد ہے امامت کا۔ جو پہلی شرط تھی وہ یہ تھی کہ آج کے بعد حاکم شام قرآن اور سنت پر عمل کرے گا۔ اس ایک جو شرط کا جو آپ ماخذ سمجھ لیجیے، جو شرط کا روح سمجھ لیجیے، وہ یہ ہے کہ اس شرط نے یہ بتا دیا کہ ہمارے درمیان اگر کوئی جنگ ہے تو ہماری طرف سے وہ جنگ کسی حکومت کے حصول کے لیے نہیں ہے، نہ ہی ہم تخت و تاج حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ وہ جو رسول اللہ کا دین ہے کہ جس کے دو ہی راہیں ہیں، یا قرآن ہے یا سنت ہے، وہ پوری طرح جو ہے وہ ملت اسلامیہ میں رائج ہو جائے۔ اور آج کے بعد اگر قرآن پر اور سنت رسول خدا پر عمل کیا جائے گا تو پھر جو ہے ہمارے درمیان کوئی اختلاف بھی موجود نہیں ہے۔ ہمارے سارا کا سارا جتنی کوشش ہے، جتنی جد و جہد ہے، جتنی تگ و دو ہے، اس کا واحد مقصد جو ہے وہ قرآن اور سنت رسول کا نفاذ ہے، اور اسی کو جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں سامنے رکھا، اور اسی کو قائم کرنے کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ کوشش کرتے رہے۔ بہت خوب۔ قبلہ قمر حضرت سیدی صاحب، آپ بتائیں کہ جو حاکم شام سے مارکہ آرائی ہوئی اور لشکر امام میں جو انتشار اور بغاوت کا جو سلسلہ ہوا، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ جس طرح رسول خدا کے لشکر میں ہر طرح کے لوگ تھے، جی، اسی اسی طرح امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی نانا کی طرح یہ تو فخر فقط حسین نے کیا تھا نا، واہ واہ واہ، کہ جیسے ساتھی مجھے ملے ہیں، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو، نہ میرے بھائی حسن مجتبیٰ کو ملے، واہ واہ، سیم کنڈیشن ہے۔ اور میں نے یہاں تک سنا ہے اور پڑھا ہے آج بھی، بلکہ ایک جگہ مجلس پڑھی تو یہ بات وہاں بھی کی گئی کہ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وعدہ کرنے والے بڑے ہیں، اچھا، رسول خدا کو بھی وعدہ کے ساتھ عہد وفا نبھانے کے لیے بڑے لوگوں نے کہا، مگر ملے کتنے بعد میں؟ آپ دیکھ لیں، خیبر دیکھ لیں، احد دیکھ لیں، جتنے مارکہ آرائی ہوئی ہیں۔ اسی طرح امام حسن مجتبیٰ نے جو مارکہ آرائی کی تھی، اس میں یعنی ابتدائی طور پہ جب یہ بتایا کہ میرے خطبات موجود ہیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے، ان میں سے ایک خطبے کا ایک جملہ یہ ہے کہ بھئی میں کوئی نیا کام نہیں کر رہا، میں وہی کروں میرے نانا نے کیا، میرا وہی مشن، ہم مشن رسالت کے امین ہیں، وارث ہیں۔ تو ٹوٹل 20 بندے نکلے، اچھا، وہ بھی کیا انہوں نے کیا یہ علیحدہ کہانی ہے جو کہ موضوع نہیں ہے، لیکن چونکہ صلح امام حسن کی بات ہو رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام حسن مجتبیٰ نے صلح کی، باطل کے چہرے سے نقاب الٹا انہوں نے، ٹھیک، اور انہوں نے ایسا نقاب الٹا کہ میں کہوں گا بہت خوبصورت کس کی بات ہے، ہم 1 گھنٹہ خطاب کرتے رہے نا، ایک شعر میں بات ختم ہو جاتی ہے کہ کمال تربیت مصطفیٰ امام حسن، واہ 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 واہ، کمال تربیت مصطفیٰ امام حسن، ارے کجا رئیس امیہ، کجا امام حسن، ہم وارث ہیں رسالت کی، واہ 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 واہ، ہم مورث، ہم ناصر ہیں، مورث ہیں، ہمارے نانا پہ دین مکمل ہوا، ہم نے آپ کو بتانا دین ہوتا ہے کیسے۔ یہ تو رسول خدا کا کہ چچا حضرت حمزہ کا جگر چبانے والی کی اولاد ہے، ان کو کیا پتہ اسلام کیا ہے، اسلام انسانیت کیا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ نے جو صلح فرمائی، اس سے باطل کے چہرے سے نقاب الٹ گیا۔ آج بھی کفر پریشان ہے، آج بھی دونوں حیران و پریشان ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ جنہوں نے صلح کر کے بتایا تھا کہ یاد رکھو یہ جو لفظ صلح ہے، حضرت خواجہ لطیف انصاری وہ اپنی کتاب تاریخ حسن مجتبیٰ میں جو ابتدائیہ ہے، تعارف میں آخری جملہ ان کا یہ ہے، نوٹ انہوں نے لکھا باقاعدہ، اور یہ سب کو ذہن نشین رکھنا چاہیے، خبردار یہ جو لفظ صلح ہے یہ اصل میں یہ ہے معاہدہ جنگ بندی، ورنہ باطل سے حق کی صلح کہاں ہو سکتی ہے۔ یہ لفظ صلح ویسے استعمال کیا جا رہا تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے کہ لڑنے والے نہیں یہ لوگ، یہ امن والے لوگ ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ امن کے علمبردار ہیں، اور آج ہم نے دیکھا ابھی قبلہ علامہ باقر نقوی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ صلح کی جو شرائط تھیں ان میں پہلی شرط کیا تھی، وہ یہ تھی کہ حاکم شام، جس سے علامہ باقر نقوی کے جملے ہیں یہ، یہی تمام تاریخ لکھوں نے لکھا کہ حاکم شام جو ہے، ہم اس کا امیر شام نہیں کہیں گے، ذلیل شام ہے، حاکم شام قرآن و سنت پر عمل کرنے کا پابند ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جو میں لکھوا رہا ہوں اس سے یہ منوا رہا ہوں، بھائی ہمارے پہلے امام ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ تھے، لیکن آپ نے ایک عام شہری کی حیثیت سے لکھوایا کہ حاکم شام قرآن و سنت پر عمل کرنے کا پابند ہوگا۔ اس کا مطلب ہے نواز رسول نے لکھوا لیا کہ اس سے پہلے یہ قرآن و سنت کا منکر ہے، یہ قرآن و سنت کا پابند نہیں ہے، امام حسن نے منوا لیا۔ اسی لیے
ہمارے بہترین خطیب بھی تھے علامہ عرفان نظر آبادی، میرے بڑے بھائیوں کی طرح تھے، وہ کہتے تھے کہ ٹھکرا کے تخت چل دیے اس بانک پن کے ساتھ، شاہی لپٹتی رہ گئی پائے حسن کے ساتھ۔ واہ واہ لوگوں ذلیل شام کوجا اور حسن کوجا، واہ 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 لوگوں ذلیل شام کوجا اور حسن کوجا، ارے بت کا مقابلہ نہ کرو بت شکن کے واہ ساتھ، واہ واہ وہ ہاتھ اور بیعت فاسق کریں واہ قبول، واہ واہ وہ ہاتھ اور بیعت فاسق کریں قبول، کھیلیں جو ہاتھ زلف رسول زمن کے واہ 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 سبحان اللہ، بہت خوب۔ علامہ باقر نقوی صاحب، ایک غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جس طرح ابھی قمر زیدی صاحب نے بھی کہا کہ شاید امام حسن علیہ السلام نے حاکم شام سے جو ہے وہ ان کی بیعت کر لی یا ان کی جو ہے خلافت پر راضی ہو گئے، اس مسکنسیپشن کو کس طرح آپ دور کرنا پسند کریں گے؟ سر دیکھیں، جو ابھی آپ کے سامنے قمر زیدی صاحب نے بھی قبلہ نے فرما دیا، میں نے بھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ جو صلح ہے جسے ہم صلح کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، وہ بیسیکلی ایک سیز فائر ایگریمنٹ ہے، معاہدہ امن ہے۔ ہاں، جو دونوں پارٹیوں کے درمیان ہوا کہ یہاں سے ایک جنگ بندی کا ایگریمنٹ ہے کہ یہاں سے آگے جو ہے وہ جنگ نہیں ہوگی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ دوسری جانب سے باقاعدہ ایک سفید کاغذ امام حسن علیہ السلام کے سامنے پیش کیا، ورنہ جو بیعت کرتا ہے وہ جس کی بیعت کر رہا ہوتا ہے اس کی شرطیں مانتا ہے، اس کی شرطوں پر اس کے سامنے سر جھکاتا ہے، لیکن یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ شرطیں امام حسن علیہ السلام کی مانی جا رہی ہیں، وہ طے کر رہے ہیں، ایک سفید کاغذ جو ہے وہ پیش کیا گیا، اور اس میں امام علیہ السلام نے تمام کی تمام شرائط جو ہیں وہ تمام شرائط پیش کی، اور ان شرائط میں یہ شرط کہ جو ہے وہ آج کے بعد پابند ہوگا کہ یہ قرآن و سنت پر عمل کرے گا، اور ممبروں سے جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام پر سب ختم کیا جائے گا، اور جتنے امیر المومنین علیہ السلام کے جو چاہنے والے ہیں وہ جو دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں ان کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے وہ ظلم و ستم بند کیا جائے گا، اور جتنے جو صفین کے شہداء ہیں ان تمام شہداء کو جو ہے وہ ان کی دادرسی کی جائے گی اور ان کی فائنینشیل ہیلپ بھی کی جائے گی، یعنی جتنے معاملات ہیں وہ سب کے سب امام حسن علیہ السلام کے مانے جا رہے ہیں، تو جس کی ساری باتیں مانی جا رہی ہوں وہ بیعت کرنے والا تو نہیں ہوتا، وہ تو بات منوانے والا ہوتا ہے، تو امام حسن علیہ السلام نے، اور پھر اس کے بعد بھی جتنے معاملات اس تمام عرصے میں رہے، اور کسی جگہ امام حسن علیہ السلام کا اس کے ساتھ آمنا سامنا ہو گیا تو وہاں پہ امام حسن علیہ السلام نے اپنی دینی برتری اور اپنی خاندانی برتری اس پر ثابت کی ہے، جس نے بیعت کی بھی ہوتی ہے وہ اپنی برتری ثابت نہیں کرتا، کیونکہ وہ تو اپنے سر کو جھکا چکا ہوتا ہے، وہ تو اس کے گلے میں بیعت کا توق آ چکا ہوتا ہے، لیکن امام علیہ السلام نے جو ہر مطلب مثلاً ایک جگہ پہ جو ہے وہ آمنا سامنا ہوا اور امام علیہ السلام نے جو ہے وہ ممبر پہ جا کر اپنا تعارف جو کروانا شروع کیا، تو اس میں ارشاد فرمایا کہ من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی انبتہ بحسبی ونسبی انا ابن محمد المصطفیٰ انا ابن علی المرتضیٰ انا ابن فاطمہ الزہرا انا ابن خدیجہ الکبریٰ، یہ سارے اپنے تعارف بیان کرتے ہوئے پھر ارشاد فرمایا کہ میں محمد مصطفیٰ کا نواسا ہوں، اور میں وہ ہستی ہوں کہ جس کا علی امیر ہے اور جبریل ہمارے در کا فقیر ہے، یعنی اپنی اس دینی برتری کو بھی ہر جگہ پہ اور ہر منزل پہ امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ثابت فرمایا، اسی لیے آج تک دنیا جو ہے وہ اس کو صلح کا ٹائٹل دے پائی ہے، بیعت کا ٹائٹل نہیں دے پائی ہے، تو امام علیہ السلام کی جو ہے وہ کہیں بھی بیعت کرنا جو ہے وہ ثابت نہیں ہے کہ اس کے پاس جا کے امام علیہ السلام نے بیعت کی ہو۔ امام علیہ السلام نے فقط جو ہے امت مسلمہ کو انتشار سے بچانے کے لیے ایک سیز فائر ایگریمنٹ تھا، اور وہ بھی اس لیے تاکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے وہ قائم رہ سکے۔ قبلہ سیز فائر ایگریمنٹ ہو گیا، معاہدہ امن ہو گیا، اس معاہدہ امن کے ساتھ سلوک کیا ہوا یہ بھی بتا دیں۔ تمام تاریخ کی کتابوں میں جو ہے وہ کھلے عام یہ بات موجود ہے، مثلا جس طرح یہ ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا کہ اس صلح کی ایک شرط یہ تھی کہ امیر المومنین علیہ السلام یعنی حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام پر، کہ جو رسول کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور رسول کے داماد بھی ہیں، تو ان کے اوپر جو ہے وہ ممبروں سے سب جو ہے وہ ختم کیا جائے گا، لیکن آپ دیکھیں کہ مسلسل جو ہے باقاعدہ جو وہاں کے امام جمعہ والجماعت ہوتے تھے انہیں باقاعدہ یہ حکم ہوتا تھا کہ وہ جمعے کے خطبوں میں جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام پر نقل کفر نباشت باقاعدہ سب کیا جائے، اور یہ اس کے سارے دور حکومت میں یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اس کے بعد بھی جو ہے بنی امیہ کے دور حکومت میں عمر بن عبدالعزیز کے دور حکومت تک جو ہے یہ سارا سلسلہ قائم و دائم رہا۔ اسی طرح قرآن و سنت کے اوپر جو عمل کرنے کا اس معاہدے کے اندر لکھا گیا تھا وہ یہی پہلی ہی چیز جو ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف جاری ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن مجید کا طریقہ کار تو یہ ہے کہ قرآن کہیں جو ہے وہ علی کی فضائل میں انما ولیکم اللہ کی آیت نازل ہو رہی ہے، اور کہیں سورہ دہر نازل ہو رہی ہے، اور یہاں پہ قرآن کے بالکل برخلاف جاتے ہوئے امیر المومنین پہ سب کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ امیر المومنین کو قسیم النار والجنہ ارشاد فرما رہے ہیں، اخی فی الدنیا والآخرہ ارشاد فرما رہے ہیں، کبھی کندھوں پہ بٹھا کے من کنتم مولا ارشاد فرما رہے ہیں، تو یہ سنت رسول تو یہ ہے، لیکن اس کے بالکل برعکس جو ہے وہ حاکم شام کے سارے دور میں جو ہے وہ عمل ہوتا رہا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بیت المال کے سلسلے میں تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو اتنے بڑے بڑے خرد برد کیے گئے، اور اقربا پروری کے جتنے سلسلے ہیں ہر جگہ پہ اپنے رشتہ دار جو ہیں انہیں جو ہے وہ گورنر بنایا جا رہا ہے، تو وہ تمام کے تمام جتنے صلح کی شرائط تھیں ان تمام شرائط کو جو ہے وہ اس نے اپنے قدموں کے نیچے پامال کیا، اور قطعی صورت بھی جو ہے ان پر عمل نہیں کیا، اور اسی کے صلح کے
کی شرطوں پہ عمل نہ کرنے کا نتیجہ جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا کربلا میں قیام ہے۔ بے شک بے شک۔ قبلہ قمر حیدر زیدی صاحب، آپ کا کرنٹ افیئرس پہ خصوصی جو ہے وہ نظر رہتی ہے۔ ابھی جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین میں جو مظالم کیے جا رہے ہیں اور کشمیر میں جو مظالم کیے جا رہے ہیں، امام حسن علیہ السلام کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے کس طرح دنیا کو امن کا گہوارہ بنایا جا سکتا ہے؟ اس سوال کے جواب سے قبل میں علامہ باقر نقوی صاحب کی بات کو مکمل کرنے کے لیے آپ نے سوال یہ کیا تھا کہ جو مس کانسیپٹ جی جی بیعت یا صلح، جی جی تو اس کا جواب میرے جو مطالعے میں آیا ہے وہ مؤثر ترین جواب تو قبلہ نے بھی دیا ہے اور بھی دیتے رہے ہیں، لیکن ہمارے ایک بہت ہی خوبصورت قسم کے شاعر بھی تھے، عالم دین بھی تھے، استاد محمد حسین قمر جلالوی۔ واہ، ان کی 4 مصرے اس کے بعد بات ختم ہو جاتی واہ ہے واہ واہ کہ حسن یہ کہتے تھے کر لے جفا جفا واہ والے، واہ واہ واہ، خدا کا راز بتاتے نہیں خدا والے۔ خدا والے، واہ واہ سوال مجھ سے جو کرتے ہو صلح کیوں کر لی، واہ واہ، جواب اس کا تمہیں دیں گے کربلا۔ کربلا والے، واہ اور واہ کربلا والے نے وہ جواب دیا واہ، کہ آج بھی معین الدین چشتی اجمیری کو کہنا پڑ رہا ہے کہ سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ الا حسین۔ سبحان اللہ۔ یہ جو 5 وقت مؤذن اذان دیتے ہیں حسین حسین جیت گئے یہ بیان دیتے ہیں۔ واہ واہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا اگر چاہتی ہے کہ امن کا گہوارہ ہو یہ کائنات، تو ہمارے پاس صلح حدیبیہ، صلح مدینہ، یہ 2 صلح ہیں۔ قائد ملت جعفریہ آغا حمید الموسوی سرکار فرمایا کرتے تھے کہ صلح حدیبیہ فتح مکہ کا مقدمہ بنی تھی، جی جی، اور صلح مدینہ کربلا کی فتح کا مقدمہ بنی تھی۔ آج بھی دنیا پریشان ہے، دیکھو گے تو ہر موڑ پہ مل جائیں گے لاشیں، واہ واہ، ڈھونڈو گے تو شہر میں قاتل نہ ملے گا۔ قاتل نہ ملے گا۔ کربلائے فلسطین ہو یا کربلائے کشمیر ہو، یہ سارا سلسلہ شہادتوں کا یہ کربلا سے آ رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو مائیں اپنی گود کے پالے فلسطین میں قربان کریں گے، غزہ کو کربلا ثانی بنا دیا گیا ہے، لیکن یاد رکھیے گا اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد یہ کربلائیں ہوتی رہیں گی، لیکن جو زیادہ حسینیت پہ چلے گا نہ وہ سر جھکائے گا، نہ سر وہ کٹائے گا تو صحیح مگر سر کو جھکائے گا نہیں۔ اس وقت ضرورت امر کی ہے کہ عالم امن کے ٹھیکیدار، یہی وجہ ہے کہ قائد ملت جعفریہ آقا حمید الموسوی نے بھی اپنے حقوق کے لیے جو 8 مہینے کی تحریک چلائی تھی، وہ بھی ایک صلح پہ، وہ بھی ایک معاہدے پہ ختم ہوئی تھی، جسے 21 مئی 1985 کا معاہدہ کہا جاتا ہے، موسوی جنہیں جو معاہدہ، یہ اسی کا تسلسل ہے جو صلح مدینہ ہے، اسی کا تسلسل ہے جو صلح حدیبیہ ہے۔ ہم پاکستان میں اپنے حقوق کے لیے تمام سنی شیعہ بھائی یقیناً ایک ہیں، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں دوئی پیدا نہیں کر سکتی، لیکن اگر حکومت چاہتی ہے، اگر ہمارے عالم اسلام کے حکمران چاہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوں، وہ سرفراز ہوں، حکومت آنی جانی شے ہے، ہم کرسی والے ہیں، ہم آتل کرسی والے آقا موسیٰ کے بقول، لہٰذا اگر عالم اسلام چاہتا ہے کہ امن ہو، دنیا امن کا گہوارہ بنے، تو فلسطین، کشمیر، جہاں جہاں ظلم ہو رہے ہیں ان مظالم کے خاتمے کے لیے عالمی ادارے اپنا کردار ادا کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن ضرور آئے گا کہ جب پردے والے وارث کا ظہور ہوگا اور دنیا امن و امان سے اسی طرح سے پر ہو جائے گی جس طرح یہ ظلم جو سے بھئی ہوئے۔ اٹھے اگر شور صفِ کارزا سے بھاگو، برس رہی ہے جل ذوالفقار سے بھاگو، کوئی کہے گا نبی کے دیار سے بھاگو، کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو، کیوں بھاگو؟ یوسف زہرا آئے گا، قبائے جبر و تشدد کو پھاڑنے والا پھر آ گیا در خیبر اکھاڑنے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ علامہ باقر نقوی صاحب آپ کا بہت شکریہ، علامہ سید قمر حیدر زیدی صاحب آپ کا بہت شکریہ، شباب حیدر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ پروگرام کے آخر میں التماس کروں گا شباب حیدر صاحب سے کہ وہ امام حسن علیہ السلام کی شان میں منقبت کے چند اشعار پیش کریں۔ حسن کے ذکر میں جب ذکر کردگار کیا، حسن کے ذکر میں جب ذکر کردگار کیا، میرے خدا نے اسے، میرے خدا نے اسے حمد میں شمار کیا،
خدا نے اسے حمد میں حسن شمار. کے ذکر میں جب ذکر کردگار کردگار کیا، حسن کا جھولا ہی دے دیتا اس کو پر لیکن واہ 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 واہ. حسن کا جھولا ہی دے دیتا اس کو پر لیکن حسین کے لیے فطرس نے انتظار کیا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. کیا. واہ واہ کیا کہنے ماشاءاللہ. حسن کے ذکر سبحان اللہ. میں جب ذکر کردگار کیا، خدا کا شعر ہوا اپنے شعر پر نازاں، خدا کا شعر ہوا اپنے شعر پر نازاں، قلم کی نوک سے شبر نے جب شکار کیا، قلم کی نوک سے شبر نے. واہ 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 کیا کہنے. حسن کے ذکر سبحان اللہ. میں جب ذکر کردگار کیا، پلک جھپکتے ہی بدبخت بن گیا عورت. واہ 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 واہ. پلک جھپکتے ہی بدبخت بن گیا عورت. حسن نے لہجہ کن ایسا اختیار کیا. واہ 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 کیا. واہ 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 واہ. حسن نے لہجہ کن ایسا اختیار کیا. واہ واہ. بہت خوب. میں جب ذکر کردگار کیا، اور شعر پیش کر رہا ہوں. یہ لاش مرحب و انتم بتائیں گے کہ انہیں، یہ لاش مرحب و انتم بتائیں گے کہ انہیں. ارے حسن کے بابا نے کس طرح 2 سے 4 کیا، 2 سے 4 کیا. واہ 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 سبحان اللہ. حسن کے ذکر بہت خوب. میں جب ذکر کردگار کیا، حسن حسین الگ سے تیری خبر لیں گے، حسن حسین الگ سے تیری خبر لیں گے. اگر علی کے فضائل پہ شک کا حسن کے ذکر میں جب ذکر کردگار کیا، تبرک کرتے ہیں کھل کر حسن کے دشمن پر، بے شمار بے شمار. تبرک کرتے ہیں کھل کر حسن کے دشمن پر. یہ کام نقد کا ہے ہم نے کب ادھار کیا. واہ واہ یہ کام نقد کا ہے. حسن کے ذکر میں جب ذکر کردگار کیا، اور مقطع پیش کر رہا ہوں. بچھا کے فرش ولا ہم نے آج میرے حسن، بچھا کے فرش ولا ہم نے آج میرے حسن، حسن کے جشن میں قائم کا انتظار کیا.
سبحان اللہ سبحان اللہ. حسن کے ذکر میں جب ذکر کردگار کیا